पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। अपनी सत्तारी का या रब वास्ता, अपनी सत्तारी का या रब वास्ता, हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। दुश्मनों की भी नजर में फूल तुम, दोस्तों की भी नजर में खार हम। उनके आगे दावे हस्ती रजा, क्या कहे जाता है ये हर बार हम। आज की ये महफिल दीन हक कॉन्फ्रेंस इस्लाहे अकायद व अमाल के हवाले से मुनक्किद है। आपने मुझसे पहले हमारी जमात के खुतबा, उलमा, दानिश्वर, शोरा को उनके मलफूजात और कलाम के साथ समात कर लिया है, और मेरे बाद इंशाअल्लाह किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब होगा। अभी हमारे नकीब महफिल मेरे लिए बहुत बड़े बड़े जुमले फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके गुमान की लाज रखे और अल्लाह पाक इस मुखलिस भाई के जुमलों को मेरे हक में दुआ बना करके कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, आप लोग बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह सुनने सुनाने के मूड में यहाँ पर मौजूद है, और मैं बहुत लंबी कोई गुफ्तगू नहीं करके मुख्तसर गुफ्तगू, क्योंकि हज़रत तशरीफ़ लाने वाले हैं और मेरे बाद भी महफिल जारी रहेगी, इसलिए वक्त का ख्याल करते हुए थोड़ी देर कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। उम्मीद है कि आप सब भरपूर तवज्जो से सुनेंगे, इसलिए कि आप लोग अपना आराम, अपनी नींद, अपना घर सब कुछ कुर्बान करके महफिल में आए हैं। तो महफिल में आने का मकसद न सैर व तफरीह है, न दिखावा है, न हूल हपाड़ है, बल्कि महफिल में आने का मकसद अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना है, और इस नीयत से सुनना है कि हमारे आका के फरामीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सुने और अपनी जिंदगी को तब्दील करें। और इसके बाद की एक जिंदगी है, याद रखें, ये दुनिया खत्म, दुनिया से हम जाएं तो हम खत्म नहीं हो जाएंगे, यानी मरने के बाद हम मिट नहीं जाएंगे, मरने के बाद हम खत्म नहीं हो जाएंगे। ये इस्लामी अकीदा है, ये दीन हक का अकीदा है कि मरने के बाद फिर एक जिंदगी है, उसके बाद फिर एक जिंदगी है, यानी कि हम सफर करते हुए आ रहे हैं। कभी हम आलम अरवाह में थे, फिर हम बाप की पुश्त में थे, फिर हम माँ के पेट में थे, फिर हम दुनिया में हैं, फिर उसके बाद कब्र के पेट में जाएंगे, फिर उसके बाद मैदान महशर में रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा, और उसके बाद फिर दो ठिकाने हैं, मंजिल दो है, उसका इंतखाब हमें करने के लिए अल्लाह ने इख्तियार दिया है। आखिरत की दो मंजिल है। हमारा सफर आलम अरवा से शुरू होता है, बल्कि हकीकत तो ये है कि हमारा सफर इल्म इलाही से शुरू होता है। अल्लाह अकबर। और दो मंजिलें हैं, और चुनना हमें है, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने न जमादात की तरह यानी पत्थर और कंकरों की तरह अल्लाह ने बिल्कुल मजबूर नहीं बनाया, और अल्लाह ने ना बिल्कुल इंसान को मुख्तारे कुल बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इंसान को इख्तियार दिया, अक्ल दी, सूझबूझ दी, और दो मंजिलें उसके सामने रख दी। ऐ इंसान, आखिरत में तेरी दो मंजिलें हैं, मंजिल तुमने चुनना है, मंजिल तुमने सिलेक्ट करना है, मंजिल तुमने मुकर्रर करना है कि तुम्हें कहां जाना है। अब आइए उन दोनों मंजिलों को क्या कहते हैं। एक को जन्नत कहते हैं जहां आराम ही आराम है, एक को जन्नत कहते हैं जहां जो मांगोगे बल्कि मांगने की नौबत नहीं आएगी, सिर्फ सोच लोगे तो वो चीज हाजिर कर दी जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, हूरों की बात अपनी जगह, गिल्मा की बात अपनी जगह, शीरो शरबत की बात अपनी जगह, नहरों की बात अपनी जगह, दरख्तों की बात अपनी जगह, तूबा की बात अपनी जगह, चरिंद परिंद की बात
اپنی جگہ، جنت کے محلوں کی بات اپنی جگہ، ہم عشق کے بندے ہیں. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہونے والا ہے. یہاں بے دیکھے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں بار بار ان کا دیدار کریں گے. میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اللہ اکبر. تو آقا کا دیدار جنت میں ہوگا. اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ اکبر صرف رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، جسے جنت کہتے ہیں اس میں اللہ کا بھی دیدار ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو خدا کا دیدار کرو گے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، حضور کتنے خوبصورت ہیں، حضور کتنے حسن والے ہیں. اندازہ کرو جنت میں کیا مزے ہوں گے مومنوں کہ رسول اللہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا. انسان جنت میں اللہ کا دیدار کر، اس لیے جنت کا مذاق نہ اڑایا کرو. اور اس کے بعد دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم. دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم. اب یہ جنت اور جہنم، میں نے جنت کی ایک ہلکی سی آپ کے سامنے اس کی تصویر پیش کر دی، اشارہ پیش کر دیا. اس مومن کے لیے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا. اور ایک بات صرف رسول اللہ کا نہیں بلکہ غوث اعظم، غریب نواز، اللہ والوں کا، ولیوں کا، صحابہ کا دیدار ہوگا. اگر آپ کے ماں باپ بھی جنتی ہے، آپ کی اولاد بھی جنتی ہے تو اللہ پاک سارے کنبے کو ملا دے گا. بلکہ ایک بات یہ بھی بتاؤں، یہاں رسول اللہ کی محفل سجاتے ہو، اللہ اکبر. بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. عنوان کی طرف جانے سے پہلے حضور کی نعتیں پڑھتے ہو، آقا پہ سلام پڑھتے ہو، میلاد کی محفلیں کرتے ہو، سرکار کے نام پہ مر مٹنے کی باتیں کرتے ہو، آقا کے نام پر اللہ اکبر سب کچھ تج دینے کی بات کرتے ہو. جنت میں کون کس کے ساتھ رہے گا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، بڑے متفکر تھے. آقا نے پوچھا ثوبان آخر تجھے فکر کس بات کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، آپ کے بغیر گھر جاتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں، گھر کی چار دیواری میں دل نہیں لگتا، بے قرار ہو جاتا ہوں، تڑپ جاتا ہوں. یا رسول اللہ جب یہاں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا تو جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا ہم آپ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ محبت ہی کی وجہ سے تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو آقا فرماتے ہیں اے ثوبان اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے المرء مع من حبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا. ارے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کتنی بڑی بات ہے کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا. تو ایک منزل ہے جنت. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ اللہ. اور اس کے بعد دوسری منزل ہے جہنم. اب جہنم کا ذکر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے کس کی طرف جانا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جہنم کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. یہاں پر لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، اگر کسی کا ہاتھ اٹھایا جائے بتاؤ بھائیو کون کون عشاء پڑھ کر کے آیا ہے؟ یا اگر نہیں پڑھی ہے تو جانے کے بعد عشاء پڑھنے کا کس کا ارادہ ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں ہاتھ، اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کو یہاں ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا. مسلمان
مسلمان کی عزت، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے افضل کر دی گئی ہے، مسلمان کی حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھا دی گئی ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر ذلیل نہیں کروانا، لیکن صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بتاؤ تو صحیح، نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھو۔ یہ علماء کرام میری پشت پر موجود ہے میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے آخر یہ مولوی لوگ اتنا نماز پر زور کیوں دیتے ہیں، تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائی مولوی کی کیا حیثیت ہے، ہم کیوں زور دیں، اس پر مولا نے زور دیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 3 یا 4 مرتبہ، لیکن نماز ایسی عبادت ہے، یاد رکھنا، جملے پر توجہ کرنا۔ اپنے جوانوں سے میں کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں واللہ میں کوئی خطاب اور تقریر کے لیے آیا بھی نہیں، اور نہ میں کوئی باضابطہ خطیب ہوں، نہ میں کوئی خطابت کا فن جانتا ہوں، صرف ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے دل کا درد لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو اپنے آپ پہ رحم کرو اور اپنے آپ پہ رحم کر کے سوچو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے۔ پورے قرآن میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ جس عبادت کا حکم کم و بیش 700 مرتبہ دے، اس نماز سے کتنے غافل ہے؟ مسلمانوں کا 95% طبقہ یعنی 95% حصہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز کے حوالے سے بالکل غافل ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم نماز نہیں پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا میرا عقیدہ یہ ہے اللہ چاہے تو سب کو داخل کر دے، لیکن اس کا قانون بھی تو ہے، اس کا اعلان بھی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فساق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، کوئی سود کے حرام دھندے کر رہا ہے، کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے کٹر کے اندر بہا رہا ہے، بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ بیٹے کو تو دن میں 4 5 بار چومتا ہے باپ، ماں بھی چومتی ہے، اور بیٹی کھڑی رہتی ہے جہالت کی وجہ سے، اللہ اکبر، دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کھڑی رہتی ہے، ماں اس کو بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے، ارے ہٹ چڑیل تو کہاں سے آ گئی، بیٹی پر ظلم ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی دقیانوسیت فکر مسلمانوں میں موجود ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہے۔ آپ بتاؤ یہ سب کر کے تم اب جہنم کما رہے ہو۔ آئیے میں ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھو مثال کے طور پہ آپ جس ہائی وے کے قریب بستے ہو اس کے 2 منہ ہیں، ایک کلکتہ کی طرف جاتا ہے، ایک ممبئی کی طرف جاتا ہے۔ مجھے سچ کہنا بھائیو، جس نے کلکتہ کا رخ کیا کیا کبھی وہ زندگی بھر ممبئی پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا۔ اور جس نے ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا؟ دونوں راستے مخالف ہیں بلا تمثیل۔ جنت کا راستہ بھی الگ ہے، جہنم کا راستہ بھی الگ ہے۔ راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، اس لیے راہ چل رہے ہو جہنم کی اور اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تب ہماری دل کی آنکھیں کھلے گی، اس وقت انسان روئے گا، ہاتھ ملے گا، بل بلائے گا، بلکے گا، پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گناہوں کی فلمیں دیکھنے والوں، زنا کی فلمیں دیکھنے
والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے پاپی گانے سننے والوں, دل کے کانوں سے سن لو, آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانوں کو سنے گا, گانے آج بہت زیادہ ترقی پر ہے اور گانے آج بہت زیادہ شور شرابے پر ہے, لیکن میرے غیب داں نبی نے, اللہ کے سچے نبی نے, خاتم النبی جن نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو اپنے کانوں سے گانوں کی آواز کو سنے گا, قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں داخل کیا جائے گا. اگر یہ کوئی لیڈر کہتا آپ مذاق اڑا کر نکل جاتے, کوئی مولوی یا خطیب کی بات ہوتی آپ کہتے یہ تو ان کا کام ہی ہے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں یہ اس نبی نے فرمایا, میرے امام جس کی زبان کی شان بیان کرتے ہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اے میری قوم کے جوانوں, اپنی کمزوری تو دیکھو, اپنا حال تو دیکھو. اگر گھر کے چولہے پر کوئی تیل گرم کیا جائے اور وہ کان میں پڑ جائے تو گھر کے چولہے پر گرم کیا ہوا تیل کیا ہمارا کان برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا کان وہ تیل گرم تیل کو برداشت کر سکے؟ کتنا نادان ہے انسان. اے میری قوم کے جوان, اتنا نادان نہ بن. اے میری قوم کے جوان, اتنا بولا نہ بن. اے میری قوم کے جوان, تیری کمزوریوں پہ رحم کر. اللہ اکبر. گھر کے چولہے پر تیل گرم کیا جائے تو تیرے کان برداشت نہ کر سکے, لیکن جہنم کی آگ پر جو سیسا پگھلایا جائے گا اور گانوں کو سننے کی وجہ سے جب وہ تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا, میرے بھائی بتانا اس وقت تو کیسے برداشت کرے گا؟ اس وقت تجھے کون بچانے آئے گا؟ اس وقت تیری مدد کرنے کون آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. جب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا, اور جب اللہ عذاب دے گا تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. نہ تیرا نسب تجھے بچا سکے گا, نہ تیری ڈگریاں تجھے بچا سکے گی, نہ تیری طاقت و قوت بچا سکے گی, نہ تیرا مال تجھے بچا سکے گا, نہ تیرے بچے تجھے بچا سکیں گے, نہ تیری اولاد تجھے بچا سکے گی. کوئی نہیں بچائے گا. سوچو تو صحیح, اتنا کمزور ہے انسان, اور انسان صرف گانے سننے پر یہ ہے. اب آپ کہیں گے مولانا ہم گانے نہ سنے تو کیا سنے؟ میں نے کہا یہی تو اہل سنت کی خصوصیت ہے. اور جگہ خشکی ہے, خشکی, اور ہمارے یہاں آلٹرنیٹ موجود ہے, ہمارے یہاں بدل موجود ہے. ہم جانتے ہیں انسان کا دل اللہ نے دیا ہے, وہ کسی سے عشق کرے گا, وہ کسی سے پیار کرے گا, وہ کسی سے محبت کرے گا. جب محبت کرے گا تو زلف و رخسار کی بات بھی کرے گا, کیسووں کی بات بھی کرے گا, ناخنوں کی بات بھی کرے گا, ہونٹوں کی بات بھی کرے گا. اسی لیے صحابہ کے کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں ہمارے یہاں نعت کا تصور موجود ہے کہ مسلمانوں گانے نہ گانا, گانے نہ سننا, کسی لڑکی کے زلف و رخسار کے گندے تذکرے کی بجائے اس کی زلفوں کا ذکر کرو اور سنو, جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے, جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے, جس کے دانتوں کو قرآن والنجم کہتا ہے, جس کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے, جس کے غصے کو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حتیٰ کہ وہ پیارا اگر کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی نعت آتی ہے. یا ایھا
مدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، آپ مجھے بتائیں نا، اگر تمہیں کسی کے ناخن سے پیار ہے تو آؤ میرے نبی کے ناخنوں کا ذکر کریں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، میرے امام نے 14ویں صدی میں ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ایسی نعتیں لکھی، پڑھتے جاؤ، نبی کا تصور کرتے جاؤ، عشق میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نبی کا سراپا کیسا تھا، نبی کا سراپا کیسا تھا، ہم بلا جھجک ہدایت کے بخشش کھول کے کہہ سکتے ہیں، سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور شورا موجود ہے، اور اچھے شورا موجود ہے۔ آپ کو کہتا ہوں، یہ امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ جو مل جائے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ اگر جھارکھنڈ والے گفتگو سمجھ رہے تو توجہ کریں، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ کوئی چیز ملنے کے بغیر کام نہیں بنتا، ملنے سے کام نہیں بنتا۔ ملنے کا مطلب عطر کی شیشی مل گئی، جیب میں رکھ لی، کیا فائدہ ہوا؟ جیب کا بوجھ بڑھ گیا۔ لیکن جب تک ملیں گے نہیں، کام بنے گا نہیں۔ مگر قربان، ہر خوشبو ملے بغیر کام نہیں بنتا، لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ صرف مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، اور مل جائے تو اس کی نسل رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور نبی کے ناخن کیسے ہیں تو امام کی ندرت فکر دے کے کہتے ہیں، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا۔ ناخن پاک کہتے پیر کے ناخن کو، اللہ اکبر، واللہ کہتے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا۔ اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کون پھول۔ اور نبی کے رخسار کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، وہ کہتے ہیں دندانو لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اور جب آخری میں آتے ہیں تو نبی کا خاندان بیان کرتے کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اس لیے کہ یہ امام احمد، لوگ کہتے ہیں احمد رضا اتنا کیوں پیارا ہے۔ ہم نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کی تو اس کو پیش کرو۔ کیا کہتے ہیں، کیا بات رضا، کیا بات۔ کبھی یہ کیا بات رضا پہ میں تک طالب علم ہوں اردو زبان کا بھی، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ کیا بات کب کہی جاتی پتہ ہے؟ جب آدمی کوئی بات کہنے سے عاجز آ جائے، بول نہ سکے اس کی حقیقت کو، وہ کہتا ہے کیا بات۔ یہ جو مولانا صاحب کا نام عبد الرؤف صاحب، جب کوئی پوچھے کہ رات کی نظامت کیسی تھی تو اتنا تفسیرہ کیا، شعر ایسے تھے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، بلکہ آدمی کیا بات ہے یار رؤف صاحب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے تعریف کے الفاظ جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کیا بات ہے، ان کی نظامت کی کیا بات ہے۔ عبد الوکیل صاحب نعت کیسی پڑھ رہے تھے، وہ کہا کیا بات ہے یار ان کی پڑھنے کی، یعنی کہ بات لمبی کرنے کی بجائے الفاظ ختم ہو جائے تو انسان کہتا ہے کیا بات ہے۔ جلسے میں گئے تھے، کھانے میں کیا کیا تھا، کیسا تھا، ارے کیا بات ہے کھانے کے، ارے بڑے مزے کا کھانا تھا، کیا بات ہے کھانے کی۔ مطلب جب آدمی کہے کیا بات ہے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اب وہ الفاظ کے ختم ہونے کے بعد بھی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے تو اینڈ میں کہتا ہے کیا بات ہے۔ علماء کی
ڈسپلن سے بیٹھے تھے. علماء کی کیا بات ہے, جھارکھنڈ کے علماء کی, علماء اہل سنت کی کیا بات کر کے آپ پوری بات کو ختم بھی کرتے ہیں, عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں, حقیقت بھی بیان کرتے ہیں. 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب نبی کا خاندان بیان کرنے آتا ہے تو الفاظ کا سہارا نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کیا بات رضا, واہ واہ, کیا بات رضا. اب بولے کیا اس کی آگے, اس لیے کہ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, اب کہہ کیا سکتے تو کہتے کیا بات رضا, کیا بات رضا. کس کی, اس چمنستان کرم کی, نبی کے چمنستان کرم کی کیا بات بیان کی جائے. کیا مطلب ہوا, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, اس چمنستان کرم میں سیدہ کلی ہو, حسن و حسین پھول ہو, تو جس کے پھولوں کی مثال نہیں, جس کی کلی کی مثال نہیں, وہ چمنستان کرم کی مثال کیسے. واہ واہ, وہ چمنستان ہے. تو نعت سنو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. نعت سنو, گانے مت سنو ورنہ کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا. اور اتنی خوبصورت خوبصورت نعتیں ہمارے یہاں ہیں ماشاءاللہ کہ سنو تو سنتے ہی چلے جا. آپ کو اشارہ کروں, جیسے کہ استاد زمن کہتے ہیں کرے چارہ سازی ملاحت کسی کی. میں یہ دلی اور لکھنؤ میں اگر پڑھتا تو مجمع چپ نہیں رہتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جھارکھنڈ میں پڑھ رہا ہوں, لیکن میں پڑھ دوں گا کیونکہ عشق والوں کی محفل ہے, علم والوں تک بات پہنچے گی. دیکھیں تو صحیح, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی, سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں, سرے حشر آسی. سنیو نبی سے وفا کر لو, اپنا حال کیا ہوگا سنو. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. میں مشاعرے میں نہیں آیا ہوں, لیکن چونکہ نعت کی بات آئی ہے تو ذکر کر رہا ہوں. ہم بے ذوق لوگ نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمیشہ صاحب دل اچھے شعروں کی قدر کرتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں, سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. اس مصرے کا مزہ میں تصور میں لے رہا ہوں. سرے حشر آسی, سرے حشر آسی. آسی گنہگار کو کہتے ہیں. ارے حشر میں بھی کوئی گنہگار مزہ لیتا ہے, لیکن مزہ کب آئے گا سنو. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں, شفاعت کسی کی ہے جنت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرے حشر آسی مزے لے رہے. کون کہتا ہے گنہگاروں کی بنی بگڑ گئی؟ ہم تو کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت میں میری بگڑی بنا دی ہے, لیکن جو ان سے وفا کرے گا سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں, شفاعت کسی کی ہے جنت کسی کی. ایسے ایسے کلام ہے, سنو, تنہائی میں بیٹھ کے سنو گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا. بہت اچھا, بہت اچھا. عشق رسول. لیکن ایک بات آپ سے, وہ کلام نہ سننا جس کا کوئی معنی نہیں ہو. پانی گرم ڈال دو اس پر اور اس پر, یہ سب کوئی کلام ہی نہیں ہے. کلام تو یہ ہے حضور کی نعت. نعت 14ویں صدی میں عروج پر پہنچی جب میرے امام نے اس پر کلام, بلکہ وہ تو تھی, بلکہ امام کے فن کی معراج ہو گئی یوں کہہ لیں. جس نے قصیدہ معراجیہ لکھا انتہا کر دی. ایک قصیدے میں تصوف کو, فن کو, اور اس کے بعد ادب کو, اردو ادب کو, ساری چیزوں کو یکجا کر دیا. کہتے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور کہتے تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو بے زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو ہو جوش لندرانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور میرے امام نے سنو مسلمانوں, اپنے کلام قصیدہ معراجیہ میں جغرافی کا فن بیان کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا. میں تشریح نہیں کروں گا, اشارہ دے کے آگے بڑھوں گا. آگے بڑھنا ہے. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو, کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے
تھے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ گانے مت سنو، کلام سنو، نعت سنو، ورنہ کانوں میں آگ کا سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، جب آقا نعت سنتے تھے، خود سنتے تھے حضور علیہ السلام نعت، آج کل نہ نعت کی قدر نہ نعت خانوں کی قدر، لیکن نعت خانوں کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت حسان نعت لکھ کر لاتے تو رسول اللہ ان کو منبر پہ بٹھاتے سبحان اللہ، اور خود زمین پر جلوگر ہوتے۔ توجہ کریں، نعت خان کو کیا عزت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعت خان کو منبر پہ بٹھایا، خود زمین پہ جلوہ گری ہے، اور جب اس وقت جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پیش فرما دے۔ اور ہمارے یہاں جب نعت خان کوئی بات پڑھتا ہے تو کچھ لوگ کیمرے میں آنے کے لیے یوں پیسہ اڑاتا ہے، یہ مجروں کا طریقہ ہے۔ نعت خان کو جب نذرانہ دو تو آپ کا ہاتھ بھی اوپر نہ ہو، ہاتھ میں پیسہ اور یوں دو کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو، کیونکہ کس کو دے رہے ہو اور کس کے لیے دے رہے ہو۔ واہ 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 واہ، یہ مجروں والا رواج ختم کرو، منبر کا تقدس ہو۔ اگر کسی میرے نعت خاں بھائی کو برا لگے یا میرے سنی بھائی کو برا لگے تو معاف کرنا، نذرانہ قیمتی ہو نعت خاں کو، کیونکہ حضور تو یمنی چادر اڑا دیتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ پھٹی نوٹ جو وہ نعت خاں کو لا کر کے دیتے، یہ حال ہے۔ اور پھر ہم سنتے ہیں کہ کیمرے میں آئے، آن کیمرے، ہاتھ نیچے ہو اور اس کا ہاتھ اوپر ہو، یہ ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، کانوں میں آگ کا سیسا، جہنم کی آگ کا سیسا کانوں میں پگھلا کر ڈال۔ نمبر 2، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا، توجہ کریں، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا، ہر سال عمرہ کرنے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا، اللہ فرمائے گا اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع کرو، کیونکہ یہ بیوی پہ ظلم کرتا۔ اور کیسے ظلم کرتا تھا؟ بیوی کو گالی دیتا تھا، گالی، یہ ظلم۔ مار پیٹ کا ذکر اس میں نہیں ہے، یہاں تو 4 قدم لوگ آگے ہیں، اللہ، ہنسنے کی بات نہیں۔ بیوی کو مارنے والا بزدل ہے، بیوی کو مارنے والا نامرد ہے، بیوی کو مارنے والا انتہائی قسم کا بدترین انسان ہے۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارتا ہو، رسول اللہ کے وفادار کی نشانی نہیں۔ 2 3 بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق دے کے چھٹا کر دیتا ہو، اس لیے کہ تم مرد ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا، تو وہ کہے گا میری پہاڑوں جیسی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو کہا تو اپنی بیوی کو گالی دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھی، 11 میں سے کسی ایک سے بھی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں کی۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت یاد آتی ہے آپ کو؟ کھجور کھانا سنت ہے، یہ بھی یاد آ گیا، تلبینہ پینا سنت ہے، یعنی سب کھانے پینے کی سنتیں اچھی طرح مسلمانوں کو یاد ہے۔ اور پتہ نہیں پھر شادی کے موقع پہ جہیز کی سنت کہاں سے کھینچ کھانچ کے لے کر آئے۔ جہیز بھی تو سنت ہے مولانا۔ میں نے کہا آپ کو گالی دینا ہے تو گالی دے دے، لیکن جہیز کوئی سنت نہیں ہے، جہیز کوئی سنت نہیں۔ ایک کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں، اگر سن سکتے تو سنو۔ جہیز نہ کبھی سنت تھا، نہ ہے، نہ اس کو ہمارے کسی بڑے بزرگ نے کسی بڑی کتاب میں سنت لکھا۔ البتہ کچھ بزرگوں نے جہیز فاطمہ کی فہرست بنائی، مگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا، وہ جہیز نہیں تھا، اس کو جہیز سمجھ لیا گیا۔ ہو سکتا ہے فہم میں کسی کے بھی خطا ہو سکتی ہے، انسان ہے، اور کسی بھی کتاب میں خطا ہو سکتی ہے۔ ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے اور امکان خطا نہیں ہے،
وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے، واہ باقی کسی بھی کتاب میں غلطی اور خطا ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، کسی بھی بزرگ سے جب خطا ہو جائے تو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، ہو گئی، اب اس کو سر پہ مسلط نہ کرو، اس لیے کہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بھی استاد تھے، ان سے ایک مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیا فتاوی رضویہ شریف میں، اور اختلاف جب کیا تو لوگوں نے کہا آپ پیر کے استاد سے اختلاف کرتے ہیں، تو حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا امام مالک نے رسول اللہ کے مزار مقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہی ایک بزرگ ہیں زمین کے اوپر جن سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اگر دلیل ہے تو، لیکن بے ادب نہ بنو، گستاخ نہ بنو، اور مجھے آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے، وہ امام احمد رضا جیسے لوگ ہونے چاہیے علم والے۔ لیکن بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا، یہ جو آپ کو سنت 14ویں صدی میں سمجھ میں آئی نا جائز سنت ہے، وہ سنت نہیں ہے، جو فہرست ہے وہ صحیح ہے، فہرست صحیح ہے، لیکن جہیز کہنے میں کہیں نہ کہیں ہمیں میں علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اگر جہیز سنت ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق جو کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، توجہ آپ کی، کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اماں عائشہ سے، عائشہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو کہا ابا جان 3 کپڑوں میں، تو کہا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا تاکہ جاتے جاتے رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے۔ جو کفن میں سنت کو ملحوظ رکھے وہ شادی کے موقع پہ سنت کو ملحوظ نہیں رکھے گا۔ اگر حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو بتاؤ صدیق اکبر نے اپنی شہزادیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ جب اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا تو فاروق اعظم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ عثمان غنی تو بہت مالدار تھے، انہوں نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ خود مولا علی پہ الزام ہے کہ انہوں نے جہیز لیا، تو مولا علی کی تو کتنی بیٹیاں تھی؟ 8 سے زیادہ بیٹیاں تھی، کیوں جہیز نہیں دیا 8 بیٹیوں کو؟ خود لیا، دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے 14ویں صدی میں جو آپ کھینچ تان کر کے جہیز لائے ہو وہ سنت نہیں۔ آپ کہیں گے پھر امین القادری کیا ہے؟ تو میں کوئی مناظر آدمی نہیں، محقق نہیں، اصلاح کی غرض سے ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو لینا ورنہ چھوڑنا، میرے خلاف تانے بانے مت بننا، اور اگر بنو بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، روزانہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے، بڑی دنیا میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی غم نہیں۔ دیکھیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز نہیں دیا تھا، کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام نے ایک تحفہ اور گفٹ دیا تھا مولا علی کو۔ کس کو دیا تھا؟ توجہ کرنا، کس کو دیا تھا؟ سیدہ کو، بیٹی کو نہیں دیا، شہزادی کو۔ کس کو دیا؟ داماد کو بھی نہیں دیا، یہ بات خاص، داماد کو نہیں دیا، بھائی کو دیا۔ توجہ کریں، یہی ہے اس کی نزاکت۔ اگر داماد کو دیتے تو پھر آپ کھڑے ہوتے کہ میں بھی تو داماد ہوں، مجھے بھی چاہیے، رسول اللہ نے دیا تو مجھے بھی چاہیے۔ حضور نے داماد کو نہیں دیا، اپنے چھوٹے بھائی کو دیا، کیونکہ مولا علی داماد بننے سے پہلے رسول اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے سگے چچا حضرت ابو طالب ہیں اور ان کی اولاد زیادہ تھی، تو رسول اللہ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ چچا، میرے اس چچا کی غربت ہے، مفلسی ہے، بچے زیادہ ہیں، پرورش کرنے میں تکلیف ہے، ان کے گھر چلتے ہیں، ان کے بچوں کو ہم اپنی گود میں لے لیتے ہیں، گود لیتے ہیں اور ہم پرورش کر لیں گے تو میرے اس چچا کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو حضرت عباس اور اللہ کے رسول چلے اور جانے کے بعد دونوں نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اپنے بچے گود دے دے۔ انہوں نے کہا طالب کو میں رکھ لیتا ہوں، جعفر کو عباس لے لے، اور علی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، کہا محمد عربی کو علی دے دیتے ہیں۔ تو مولا علی جب دودھ پینے کی عمر میں تھے، اللہ کے رسول نے تبھی ان کو گود لے لیا تھا۔ تو علی کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی؟ رسول اللہ کے گھر میں۔ آقا نے پرورش کی، آقا نے انگلی پکڑ کے چلے
سکھایا، آقا نے بولنا سکھایا، آقا نے جوان کیا، تو رسول اللہ نے علی کی پرورش کی بفرض محال۔ اگر علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو علی مرتضیٰ کی شادی کرنا کس کے ذمے پہ تھا؟ جس نے پالا تھا اسی کے ذمے، جس نے پرورش کی تھی اسی کے ذمے۔ اب مولا علی کا خود کا گھر تو تھا نہیں، تو رسول اللہ گھر کی ذمہ داری کس نے نبھانی تھی؟ حضور نے نبھانی تھی۔ تو آقا نے داماد کو جہیز نہیں دیا، چونکہ حضور نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے گھر میں پالا تھا، پرورش کی تھی۔ اب چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو گھر کون سجانے والا تھا؟ اللہ کے رسول نے سجانا تھا۔ تو آقا نے گھر کے سارے انتظامات کیے، لوگوں کو یوں لگا کہ داماد کو دیا، لیکن اس نے اتفاق یہ ہو گیا جو چچا زاد بھائی تھا، سگے بھائی نہیں تھے، چچا زاد بھائی تھا، انہی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی پرورش کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مولا علی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا، گھر کے سامان کا بھی انتظام کیا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھائی کے لیے انتظام کیا، تو میں بھی کہتا ہوں اگر آپ بھائی کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے بھائی کو دیا، داماد کو نہیں دیا، کیونکہ علی مرتضیٰ جو تھے وہ رسول اللہ کے چچا زاد تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کو دیا، اگر سیدہ فاطمہ کو دیا تھا تو دوسری حدیث سن لے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی اماں عائشہ کے پاس، اماں عائشہ نے اس کو ایک کھجور دی، اس نے برابر برابر تقسیم کی دو بیٹیوں میں۔ یہ دیکھ کر کے اماں عائشہ بہت خوش ہوئی، تو سرکار سے اس کی حضور ایک عورت نے ایسا کیا۔ آپ توجہ سے سننا، آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ جو اس نے برابر برابر کھجور تقسیم کی نا، اگر دونوں بچیوں میں وہ برابر کھجور تقسیم نہ کرتی، کم زیادہ تقسیم کرتی، تو قیامت کے دن اس کھجور کی تقسیم کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا۔ توجہ کر، ایک کھجور کی تقسیم میں اگر برابری نہ ہو اولاد میں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب مسلمانوں بتاؤ، حضور کی ایک شہزادی تھی بلکہ چار چار شہزادی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے فاطمۃ الزہرا کو جہیز دیا، تو اب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب کو بھی جہیز دیا، ام کلثوم کو بھی جہیز دیا، حضرت سیدہ جو ہے وہ رقیہ کو بھی جہیز دیا، حضرت زینب کو جہیز نہیں دیا، رقیہ کو نہیں دیا، ام کلثوم کو نہیں دیا، صرف سیدہ فاطمہ کو دیا۔ یاد رکھنا، اس سے پتا چلا آقا نے جہیز نہیں دیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جہیز کی ظالم رسم جو تم کار طلب کرتے ہو، بائک طلب کرتے ہو، اور خدا جانے موبائل طلب کرتے ہو، لیپ ٹاپ طلب کرتے ہو، پتا ہے میں یو پی گیا ہوا تھا، میرے ایک دوست نے مجھے سفر میں بتایا کہ ہمارے گھر کی شادی ہوئی، لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا، اب بھی ہماری بہن خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں خوش نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کار ملے، کھول کے بولتے نہیں لیکن تانا زنی کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہے خدمت کرنے کے بعد بھی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کس مذہب پر عمل کر رہے ہو؟ دین حق کانفرنس رکھتے ہو اور باطل کے نظریات کو اپنا رکھا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں جہیز کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، آج درد بھری باتیں کرتے ہو، مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر ظالم کا ظلم عروج پر ہے، بلکہ ان سے پہلے ہماری بے جا رسومات نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ بھکاری بن جائیں گے اور آپ شادی کرنے کی بجائے بھیک مانگنے اور ڈکیتی کرنے نکلیں گے جہیز کے نام پر، تو غریبوں کی بچیاں 30-35 سال کی عمر لے کر جب گھروں میں بیٹھے گی تو پھر کیا ان کے قدم غلطی کی طرف نہیں اٹھیں گے؟ یہ جو اللہ اکبر نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بیٹیاں ڈوب کر کے مر رہی ہے، بچیاں پھانسی لے رہی ہے، اور نام نہاد دنیا اور معاشرے کے ذمہ داروں، قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھے کہ جہیز کی رسموں کی بنیاد پر، شادیوں کی غلط رسومات کی بنیاد پر میری امت کی بیٹیاں مذہب سے بیزار ہو رہی تھی، دنیا سے کوچ کر رہی تھی، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا
कर रही थी, आप क्या जवाब देंगे? क्या कार सब कुछ है, बाइक सब कुछ है? और मैं अपनी नई नस्ल से कहता हूं, जो शादी करने वाले उनसे पूछता हूं, जालिमो, नबी के नाम पर जान देने की बात करने वालों, बताओ जब तुम कार और बाइक मांगते होंगे और हुजूर की उम्मत की किसी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट हो जाता होगा और वो 30-35 साल की उम्र में अपने बिस्तर पर सिसकती होगी, अपनी बिस्तर पर तड़पती होगी, तो रसूलुल्लाह के दिल पर गुंबदे खज़रा में क्या गुजरती होगी? कभी सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरती होगी? आप कहेंगे क्या गुजरती होगी? मैंने कहा सुन लो, हम मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम सुन्नियों का नबी जिंदा है। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। जमीन का जर्रा जर्रा, अपना अकीदा सुनो अहले सुन्नत का, जमीन का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, आसमान का तारा तारा, जो जहां है वो हर लम्हा रसूलुल्लाह की निगाह में है। हुजूर सबको देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं। उसकी दलील कहते हैं मेरे इमाम, शश जहत समत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की। इसकी तशरीह नहीं करता, लेकिन याद रखना हर लम्हा दुनिया हुजूर की निगाह में है। ये महफिल अब भी हुजूर की निगाह में है, मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, हुजूर की निगाह में है। किस नीयत से बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों आए हो? हुजूर की निगाह में है। वो देख रहे हैं गुंबदे खज़रा से, बल्कि वल्लाह जिस्मानी तौर पे तो गुंबदे खज़रा में है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे हुआ क्या है? अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब आपसे पूछता हूं, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां रिश्ते नहीं आने की बुनियाद पर, गलत रसूमात की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर जब बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? क्या गुजरती होगी बताऊं? आओ थोड़ा तसव्वुर करो। बद्र में 70 काफिरों को कैदी बनाकर लाया गया था। ध्यान से सुनना, हुजूर से मोहब्बत की बात करते हो, जुलूस में नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, सारे नारे सर आंखों पर है। लेकिन सुन लो, कारें मांगते हो, बाइक मांगते हो, रात शादी को महंगी कर दिया, गरीबों की बच्चियों की आबरू के जनाजे उठ रहे हैं, बच्चियां सिसकियां ले रही है। आओ गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जाने ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो। मुस्तफा जाने रहमत, जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो। कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास, कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया, तो सरकार ने फरमाया एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है। बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माए और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते हैं, औरतें नहीं मानती। कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारा न बनो, सैयदा फातिमा की कनीजो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवाओ ख्याल करो। भिखारा न बनो, कौन देगा क्या देगा रे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था, और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ आ आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते बिलाल
بلال حاضر ہوتے، لبیک یا رسول۔ آقا فرماتے بلال ان کافروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، ان کے کراہنے کی آواز مجھے بے چین اور بے قرار کر رہی ہے۔ مسلمانوں اگر کافر کراہے تو رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں۔ جب 35 سال کی وہ بچی غربت کی وجہ سے جس کو اچھا رشتہ نہیں آتا، اس کا باپ آپ کو بھیک میں کار نہیں دے سکتا، بائک نہیں دے سکتا، جب وہ بستر پر بغیر شوہر کے کراتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آقا کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ چین سے سونے والوں، آپ سے کہتا ہوں یہ دنیا کیا ہے میرے بھائی، محنت کی کمائی قبر میں نہیں لے جاؤ گے، جہیز کے نام پہ بھیک مانگ کر وہ کیا قبر میں لے جاؤ گے؟ کتنے دن تک کار چلے گی، کتنے دن تک بائک چلے گی، کتنے دن تک ٹیویاں چلے گی، کتنے دن تک کہ یہ لاکھوں روپے کی بھیک چلے گی؟ ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، پیسے دولت جہیز لوگے، ایک دن وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر رسول اللہ کی امت کی کسی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی نیت سے اور حضور کی خوشی کی نیت سے کسی غریب کو بغیر جہیز کے گھر میں لے آؤ گے تو رسول اللہ کے کرم کی نظر اٹھے گی تو وہ قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی۔ یہاں بھی خوش رہو گے، وہاں بھی خوش رہو گے۔ میری گزارش ہے اگر جھارکھنڈ والے جوانوں صرف نعروں کے قاضی ہو تو ہمارا کوئی دل ٹھنڈا نہیں ہے آپ سے، اور اگر عمل کرنے آئے ہو تو اپنے نبی کی خوشی کے لیے جب جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو آج حیرت کر لو کہ یا رسول اللہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا، ساتھ میں ہوگی تو آپ کی خوشیاں ہوگی، آپ کی رحمت ہوگی، آپ کا کرم ہوگا، آپ کی عنایتیں ہوگی، اور جس پر ان کی عنایتیں ہو گئی یاد رکھنا انسان دیتا ہے تو حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اور محبوب خدا دیتے ہیں تو اس کو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت للعالمین۔ زبردستی نہیں بولو آج کی اس محفل میں کون جوان ہمت کرتا ہے میرے لیے نہیں، امین القادری کے لیے، اپنے نبی کی خوشی کے لیے؟ حضور دیکھ رہے ہیں کون ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صرف دلہن لاؤں گا، ساتھ میں کچھ نہیں لاؤں گا؟ سسر اٹھا کے رکھو تاکہ اللہ بھی گواہ رہے، فرشتے بھی گواہ رہے۔ حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، بغداد سے میرا غوث دیکھ رہا ہے، اجمیر مولا سے غریب نواز، ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں۔ انقلاب آنا چاہیے، جلسوں کا مقصد صرف سیر و تفریح نہیں ہے، اٹھا کے رکھو، فرشتوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لو۔ کتنے لوگ ہیں صرف دلہن لاؤں گا، جہیز ساتھ میں نہیں لاؤں گا، سسر دینا بھی چاہے گا، وہ کہوں گا تو جب چاہے تیری بیٹی کو دینا، شادی کے موقع پہ نہیں لوں گا۔ کتنے لوگ ہیں مجھے صرف نبی کی خوشی چاہیے، مجھے صرف نبی کی رضا چاہیے، یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اٹھا کے رکھیے، تھوڑا اوپر اٹھائیے، ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے، ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ، قربان جائے یا اللہ۔ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے اور ان ہاتھوں کا بھرم رکھنا تیری شان کریمی پر ہے۔ یاد رکھنا میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں اور نہ میں اپنی سیادت کا، اٹھا کے رکھیے، نہ میں اپنی سیادت کا جنجنا بجانے کا عادی ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اگر تم مجھے کروڑوں روپے بھی دیتے واللہ میں اتنا خوش نہ ہوتا جو اس پر میں خوش ہوں، اس لیے کہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سینکڑوں میری قوم کی بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ یاد رکھنا میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس میں نسب فاطمہ اور علی پہ جا کر انتہا کو پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نے کل مجھے کوئی مقام عطا کیا تو ان جوانوں کی ضرور میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی خوشی کے لیے ان لوگوں نے قوم کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تو جن کی شادی ہونے والی وہ، اب وہ لوگ بڑے لوگ، آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیے، ہاتھ اٹھا کے رکھنا ہے، لیکن اب وہ بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کتنے ہیں کہ میں سمدھی سے کوئی جہیز نہیں مانگوں گا، نہ مانگوں گا نہ لوں گا۔ میرے شہر مالے گاؤں کے اندر جب یہ شروع ہوا ایسی شادیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگوں نے کہا ہم فقیر ہیں کیا نہیں دے سکتے؟ کہا تو فقیر امیر ہے تو جان، میں بیٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر
کے جاؤں گا. ہمارے شہر میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جھارکھنڈ والوں اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے, بی بی زہرا کی چادر کے سائے میں رکھے, رسول اللہ کی چادر کرم کے سائے میں رکھے. اللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہے ان ہاتھ اٹھانے والوں کے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرنا, لیکن عمل بھی کرنا ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں, جزاکم اللہ خیر, ایک بات آپ کو بتاؤں, یا اگر کوئی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد, اگر کوئی حضور کی خوشی کے لیے سمجھوتا کر لے اپنی خواہشات سے, کرم کیا ہوتا ہے؟ بات پلٹ گئی, ناظم صاحب نے اشارہ کیا تو میں اسی طرف پلٹ گیا. لیکن آپ کو ایک بات سنیے, دیکھو ایک اور مسئلہ, یہ جو لکھ رہے ہیں نا, لکھ رہے ہیں یہ بھو رہا ہے, وہ لکھنے سے صرف لکھو, اچھی بات, کام نہیں چلے. صرف جلسوں میں بولیں گے تو کام نہیں چلے بھائی. جب مقرر خود جائز لے گا تو پھر کام نہیں بنے گا. معاف کیجئے گا, خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی, ہاں ایسا نہیں چلے گا, خود سے شروع کرنا پڑے گا. ورنہ ہم کہتے ہیں تم سدھرو, تم کہتے ہیں ہم سدھرو, تو تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے. میں نے مخلص بننا ہے کیونکہ میری آخرت میں نے درست کرنا, ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا. ورنہ نہیں تو سب کو کہیں گے نہیں آپ نہیں کرے, اور اس کا نہیں میری بیوی نہیں مان رہی تھی, تو جو اللہ کی مرضی کے آگے بیوی کی مرضی کو چلائے, پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق ہے. حق ہے بات ہے, نہیں ہے اس کا بیٹھنے کا حق, کیونکہ جو اللہ کی مرضی پہ قربان ہو جائے, واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. جس کی بیوی اس کی مرضی کے آگے جاتی ہو تو پھر وہ بندہ پبلک کو کیسے کنٹرول, جو بیوی کی تربیت نہ کر سکا وہ پبلک کی تربیت کرنے کا کیا حق رکھتا ہے. یہ بات میری معذرت کے ساتھ, اس لیے پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا. نمبر دو, یہ جو ہر ایک بچے کے دماغ کے اندر یہ بات ہے نا, مجھے گوری لڑکی چاہیے, اور لڑکیوں کے دماغ میں مجھے گورا لڑکا چاہیے, اور میرے معیار کا چاہیے, میں ڈاکٹر تو لڑکی بھی ڈاکٹر, لڑکی ڈاکٹر تو لڑکا بھی ڈاکٹر. یہ نہیں, ایک بات یاد رکھنا, آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا. ایک بات, اپنا معیار کیا ہے, توجہ, اسی میں بات مکمل کروں گا لیکن سن لے, دل کے درد ہے, عنوان بدل گیا. اپنا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر, یہ سب اپنی جگہ عزت والے ہیں. ہمارا معیار ایک ہی ہے, ایمان والا. بس, جی, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. ڈاکٹر کی ڈگری, ٹیچر کی ڈگری, انجینئر کی ڈگری, ماسٹر کی ڈگری, پائلٹ کی ڈگری, لائر کی ڈگری, بیرسٹر کی ڈگری, سب قبر کے باہر رہے گی. ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی, اور یہ وہ ڈگری ہے جو جنت تک لے جائے گی. اور ایمان کی ڈگری جو قبر میں لے جائے, میرے امام کہتے ہیں جو ایمان کی ڈگری قبر تک لے جائے گا تو فرشتے بھی اس کا عزت کریں گے, احترام کریں گے. کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. صرف مومن دیکھو, مومن کالا ہو, گورا ہو, کالی ہو, گوری ہو. ایک بات یاد رکھنا, میں نے بہتوں کو, میرے دوست ایسے ہیں جو میری بچپنے میں بڑے خوبصورت تھے, ابھی وہ مجھے اتنے اچھے نہیں دکھتے. پیٹ بڑا ہو گیا, موٹے ہو گئے, اور جو وہ دانتوں میں بھی گیپ ہو گیا, پہلے نہیں تھا, پتہ نہیں کیسے ہو گیا, ایسا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ اس وقت اچھے نہیں دکھتے تھے, ابھی بہت اچھے دکھتے ہیں. عمر کے ساتھ ساتھ صحت بدلتی ہے. کوئی ضروری نہیں 18 سال کی عمر میں جو جیسا دکھے وہ 40 سال کی عمر میں بھی ویسا ہی دکھے, ایسا ضروری نہیں. اس لیے کالا گورا چھوڑو. حسن کیا ہے؟ اصل حسن رسول اللہ کی وفاداری ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث سن لو, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہیں جن کا رنگ پکا ہے. حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے جو سمجھوتا کر لے, حضور اس کو کتنا نوازتے. قربان میں ان کی بخشش پر, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بے شک میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں, میری بچیوں اگر زیادہ پڑھ لیا ہے, آپ سوچتی ہے کہ مجھے بھی پڑھا لکھا چاہیے, نہیں ملے گا پڑھا لکھا تو میں دوسرے کے گھر میں جھانکوں گی, ایسا نہیں. حضور کا دل دکھے گا. اور ایک بات آپ کو کہوں, یہ دین حضور کا گھر ہے. دین ایک کانفرنس ہے نا, یہ حضور کا گھر ہے. جو دین میں ہے وہ حضور کے گھر میں ہے, جو دین میں ہے وہ حضور کے قلعے میں ہے.
جو دین میں وہ حضور کی پناہ میں ہے. حضور کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ, یاد رکھنا, آقا کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ. جو حضور کا گھر چھوڑ کے جائے گا یہاں بھی ذلیل ہوگا وہاں بھی ذلیل ہوگا. ایک لکھنؤ والا چھوڑ کے گیا, کتے بھی نہیں پوچھ رہے اس کو. آج بھیک مانگ رہے ہیں تو کوئی اس کو بھیک دینے تیار نہیں. میرے امام کے 2 مصرے یاد آتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور کا در چھوڑ کے مت جاؤ, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. لوگ آتے جاتے رہیں گے, حضور کے قدموں میں پڑے. بیٹیوں سے کہتا ہوں کتنا ہی پڑھ لو, سمجھو تک مل گیا ڈگری والا تو اچھا, نہیں ملا بس مومن دیکھو, ایمان والا ہے کافی ہے. بس چمڑیاں مت دیکھو, چمڑیاں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے, یاد رکھنا. تو ایک صحابی تھے, اب صحابی کو ہم کالا تو نہیں کہتے کیونکہ ہمارا پورا مسلک عشق و محبت ہے, ادب ہے, الدین کلہ ادب, لیکن ان کا رنگ پکا تھا. اب سمجھ گیا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, رنگ پکا تھا. اور حضور علیہ السلام ان سے اکثر مذاق فرماتے تھے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی شان. حضور علیہ السلام بہت مسکراتے تھے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ اسٹیج پہ منہ لٹکانے کی بدعت 14ویں صدی کے بعد شروع ہوئی ہے, ورنہ ہمارا ہر بزرگ زندہ دل تھا. صحیح ہے, ہاں, ہر بزرگ زندہ دل, خوش دل تھا. ابھی منہ لٹکا کر کے بیٹھنے کو لوگ تقوی سمجھتے, یہ کوئی تقوی نہیں. التقوی ہاؤن. فاروق اعظم کے دور میں ایک بندہ گردن جھکا کے بیٹھتا تھا, فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مارا اور فرمایا ریاکار تقوی گردن میں نہیں ہے دل میں ہے. گردن جھکانے کی بجائے دل جھکا, تقوی دل میں رہتا ہے. تو اس لیے تھوڑا ریاکاری سے بھی ہم بچیں. بہرحال حضور کی عادت تھی مزہ کرنے کی, اگر یہ عنوان چھیڑے تو بڑا مزہ آئے گا, لیکن وقت نہیں, حضرت تشریف لانے والے اور میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں تاکہ بات پوری ہو جائے. حضور علیہ السلام کی عادت تھی ان سے مزہ, ان کے ہونٹ موٹے موٹے, دانت بڑے بڑے, رنگ ان کا پکا تھا. ایک دن آقا نے کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا, وہ شادی نہیں کرتا تو اتنا بڑا ہو گیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, مجھے کون بیٹی دے گا, یہاں کے مدینے کے لوگ مالدار ہیں اور وہ لوگ غیر مدنی کو بیٹی نہیں دیتے. مدینے والے غیر مدنی کو, یہ دور تھا پہلے, مدینے والے غیر مدنی, جب ہجرت کر کے لوگ آنے لگے تو مدینے والوں نے یہ رسم توڑ دی, پھر وہ مہاجرین کو دینے لگے. پھر لوگ اسی نیت سے بھی کچھ لوگ آنے لگے کہ چلو وہاں شادی ہو جائے گی, تو پھر وہ روایت بڑی مشہور ہے بخاری شریف کی, پہلی حدیث, اور اس کی تفصیل آپ سنتے ہیں افتتاح بخاری کے اندر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون دے گا, میرا رنگ تو دیکھیں نا آپ, میرے ہونٹ دیکھیں, میرے دانت دیکھیں, میرا خود کا مکان نہیں ہے, یہاں کے لوگ خوشحال ہیں, مالدار ہیں, کھجوروں کے باغ ہیں, ان کے درخت ہیں, بیٹیاں خوبصورت ہیں. اب میرے آقا کی شان, اللہ اللہ. حضور نے پھر کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا, وہ رو پڑے. پہلی تو انہوں نے جواب دے دیا, دوبارہ کہا رو پڑے. اور میرے آقا کی یہ شان ہے, حضور علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. جب دیکھا نا کہ وہ رو رہے ہیں, روتے ہوئے دیکھا, حضور تڑپ گئے اور دریائے کرم جوش میں آیا. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. اللہ اکبر. کریم آقا نے جب ان کو روتے دیکھا فرمایا روتے ہو حضور مجھے کون بیٹی دے گا. دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا جا وہ فلاں فلاں ہے نا, اس کے گھر میں سب سے خوبصورت بیٹی ہے مدینے کی, جا اور جا کر اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے, رشتہ طے کر دے, میرا حکم ہے. توجہ, بہنوں کی بچیوں کی خاص توجہ. خود کا گھر نہیں, رنگ ایسا, ہونٹ ایسے, دانت ایسے, اور ادھر حسن کی ملکہ. آقا کا حکم, کہہ دو اس سے جا کر اپنی بچی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دے اور بتانا کہ میں نے حکم دیا. حضور مگر کچھ نہیں, جاؤ اس کو میرا حکم سناؤ, اور جب وہ ہاں کرے تو میرے پاس آؤ, میں خود تمہارا نکاح پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. دوڑے دوڑے گئے, آج تو بھاگ جگے, نصیب کھلے, میری بگڑی بن گئی, ایک اشارے ابرو سے بات بن گئی بات, ان کا کرم ہو گیا.
شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی، اللہ اکبر، گئے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فلاں، دروازہ کھلا، بات کیا، شروعات کیسے کریں؟ کہا آقا نے آپ کو سلام کہا، حضور نے مجھے سلام کہا، سبحان اللہ، کوئی اور بات؟ سلام کہا، ہاں، اور کوئی بات؟ سلام کا، اور کوئی بات؟ آپ کی بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے، کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حسن کی ملکہ، خوبصورت بیٹی کا سراپا اور ان کا مستقبل آنکھوں میں گھوم گیا۔ ایک پکے رنگ، موٹے ہونٹ، بڑے دانت، بغیر مکان، بغیر کاروبار کے ایک انسان کے ساتھ بیٹی کا مستقبل باندھ دوں بغیر سوچے سمجھے؟ ہاں کر دو، ہاں کروں گا تو بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ فوراً ایمان نے جھنجھوڑا، اور اگر نہ کروں تو ایمان جانے کا خطرہ۔ حضور کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دوں؟ نہ، ہاں کرتا ہوں تو بیٹی کو کیسے مناؤں، نہ کرتا ہوں تو اللہ کو کیسے منا سکوں گا؟ اسی پشو پیش میں رکو، ٹھہرو، اپنی بیوی سے مشورہ کر لو، ہاں کرے کہ نہ۔ بیوی کے پاس آئے، دیکھو ایسا ایسا رنگ، ایسے ایسے ہونٹ، ایسے ایسے دانت، مگر حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے۔ دونوں پریشان، ہاں کرتے تو بیٹی کو کیسے منائیں، نہ کرتے اللہ کو کیسے راضی کریں؟ ایسے میں دونوں پشو پیش میں تھے۔ بیٹی آئی، باپ اور ماں کا دامن پکڑا، بیٹی، اس دور کی بیٹی، رسول اللہ کی وفادار بیٹی، حضور کی امت کی وفادار بیٹی، اس امت کی آبرو بیٹی۔ کیسی بیٹیاں تھی وہ، ناز ہے ان بیٹیوں پر، قیامت تک مسلمان ان بیٹیوں پہ ناز کرتے رہیں گے۔ میری بیٹیوں کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ ماں باپ کو کہا، امی، بابا، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں، بس بات اتنی ہے نا، آقا کا حکم ہے، آنے والے کو مت دیکھو، دیکھو بیٹیوں کی فکر، آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے خدا کے محبوب کو دیکھو۔ بابا، تیری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا رشتہ ماں طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں، تیری بیٹی کا رشتہ حبیب خدا نے طے کیا ہے، محبوب اعلیٰ نے طے کیا ہے، اللہ کے محبوب نے طے کیا ہے، انہی پہ چھوڑ دو۔ اب وہ بیٹی کہتی ہے، سارے غم کے کڑوے گھونٹ پی لوں گی، سارے غم کے کڑوے گھونٹ پی لوں گی، رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، میں گھر میں نہیں درختوں کے سائے میں جی لوں گی، لیکن جان ایمان کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میں مالدار باپ کی بیٹی بدن پر پیون والے کپڑے لگا کر کے زندگی گزار لوں گی، حضور کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ان کی خوشی میں ہر خوشی ہماری ہے، وہ خوش ہے تو سب خوش ہے۔ جاؤ بابا کہہ دو اس سے کہ ہم نے ہاں کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، پھر ہاں ہو گیا، نکاح حضور نے پڑھایا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، تو نے میری خوشی کا خیال کیا نا، خدا تجھے آباد کرے۔ ہائے ہائے، بہت اچھا۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آقا نے تو جس کی نظر اٹھنے پہ قبلہ بدل جاتا ہے، اس کی دعاؤں سے تقدیر نہ بدلے گی؟ بغیر گھر کے، بغیر کاروبار کے، پکے رنگ کے شوہر کے ساتھ اس لیے نکاح ہو رہا ہے، حضور کی خوشی، حضور خوش ہو جائے۔ آقا نے دعا دی، خدا تجھے آباد رکھے۔ چند ہی دن گزرے، واللہ حدیث اٹھا کر پڑھے کتاب میں نے تو بطور مفہوم علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں پڑھ دیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اصل حدیث کی کتاب کی طرف رخ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ چند ہی دن گزرے تھے، حضور کی دعا آباد رکھنا، آباد رہنے کی، حضور کی دعا، خود کا مکان ہوا، خود کا کاروبار ہوا۔ وہ میاں بیوی اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینہ منورہ میں عورتیں باتیں کرتی تھی
کہ سب سے زیادہ پورے مدینے میں اگر کوئی پیسہ خرچہ کرتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی خرچہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ صرف حضور کی دعا کا اثر تھا. میں بھی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر نباہ کر لو کسی غریب کے ساتھ حضور خوش ہو جائیں, نباہ کر لو کسی پکے رنگ کے آدمی کے ساتھ حضور خوش ہو جائیں. آپ سے بھی کہتا ہوں نباہ کر لو کسی غریب کے ساتھ حضور خوش ہو جائیں. تو میرے بھائیوں حضور کی دعا ملے گی. ساس سسر کی بھیک والے جہیز سے اچھا ہے کہ دامن میں رسول اللہ کی دعا مل جائے. جس کے دامن میں حضور کی دعا ہے اس کے دامن میں کیا چیز کی کمی ہے. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آؤ عہد کرو ہم قوم کی بیٹیوں کی آبرو بچائیں گے, قوم کی بیٹیوں کی عزت بچائیں گے, لیکن صرف نعروں سے نہیں, صرف جلسوں سے نہیں. جو ہم نے وعدہ کیا ہے جائز نہیں لیں گے. سیدھی سادھی کوئی بھی لڑکی دیندار ہوگی پرائیورٹی دین کو دیں گے, ایمان کو دیں گے, اور قوم کی بچیاں بھی پرائیورٹی دین اور ایمان کو. ایک بات یاد آئی, میں بات ختم کر رہا تھا, ایک خوبصورت بات یاد آئی. ایک نحوی تھے, نحوی علم نحو کے امام تھے نحوی. وہ بڑے پکے اور کالے رنگ کے تھے, چہرہ بہت قبول صورت نہیں تھا, اور ان کو بیوی مل گئی تھی بہت خوبصورت. تو جب بھی وہ گھر میں آتے تھے تو بیوی کو کہتے تھے تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی. توجہ ہے جی. جنتی بننے کے نسخے آپ نے بہت سنے ہوں گے, آج تھوڑا سا مجھ سے بھی سن. حالانکہ میں جنت کی بات اس لیے کم کرتا ہوں کہ قوم دلیر نہ ہو جائے, تھوڑا سا پکڑ کر چلتا ہوں. لیکن بہرحال میرا عقیدہ یہ ہے, ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ. فکر رضا ہماری ارد گرد اس طریقے سے ہمیں جکڑے ہوئے ہیں جیسے مکڑی کا جالا تنا ہوتا ہے نا, اس سے کوئی نکل نہیں سکتا, ویسے فکر رضا نے ہمیں جکڑ رکھا, اور اسی کو ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ بات تو اس لیے اس سے ہٹ کر کہیں جانا نہیں. لیکن بہرحال قوم کو جو اب بے عمل ہے پھر وہ جنت کے خواب دیکھتے تو تھوڑا سا ان کو سمجھانا بھی پڑتا. لیکن جنت میں جانے کا ایک نسخہ سن لیں. وہ نحوی صاحب بہت بڑے علامہ تھے, عالم تھے. جب بھی گھر میں آئے خوبصورت بیوی کو کہتے تھے تو بھی جنتی میں بھی جنتی. موڈ اچھا ہوتا ہے تو سب بات اچھی لگتی ہے, جب موڈ آف ہو تو پھر اچھی بات بھی بری. اور ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن مار پیٹ گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی میں ہر جھگڑے کے بعد ایک نئی لذت آتی ہے نا, وہ ہونا چاہیے. لیکن مار پیٹ اور غصے والا نہیں, طلاق والا نہیں. بھئی انبیاء کے یہاں بھی تو ایسا. ایک دن حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جواب دینے لگی تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سارہ مجھ سے منہ چلاتی ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا, میرے پیغمبر میرے خلیل, اس کو سیدھی مت کرنا ورنہ تم توڑ دو گے, اور توڑنا طلاق دینا. بہرحال تو حضرت وہ نحوی کہتے تھے تو بھی جنتی اور میں بھی. ایک دن جھگڑا ہوا ان کا مولانا کا ان کی بیوی سے, توجہ آپ کی, تو انہوں نے کہا تو بھی جنتی میں بھی جنتی. تو اس نے غصے میں کہا یہی پہاڑا پڑھتے رہتے ہو تو بھی جنتی میں بھی جنتی, کبھی بتاؤ گے بھی جنتی کیسے؟ تو کہا دیکھو میں کتنا بدصورت ہوں بظاہر اور تم خوبصورت ہو, تو تم جب مجھے دیکھتی ہو تو صبر کر لیتی ہو, تم صبر کی بنیاد پہ جنتی ہو, اور میں جب تم خوبصورت کو دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں, تو میں شکر کی بنیاد پہ جنتی ہوں. تو تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی. زندہ باد زندہ باد. حضرت کا استقبال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ, علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نوجوانان چہوٹیا, نوجوانان چہوٹیا, علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ, علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر,